मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं ना, फिर कैसे तुमने खुद को बेलिबास किया? मैं तुम्हारे कितने करीब आया, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए थी ना। फिर तुम्हारी माँ को कैसे पता चली? अरसल के काटदार लहजे पे अब्रिश का रूम रूम सुलग उठा। बेयकीनी से अपने शौहर को देखा। ऐसे मत देखो अबर, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें सिर्फ वक़्त दे रहा था कि खुद को संभाल लो, लेकिन मेरी नरमी का तुम माँ बेटी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मुझे खुला का नोटिस भिजवा दिया। लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं जानती मैं अरसल खान ज़्यादा हूँ। मर जाऊँगा, मार दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जिस बात को मुद्दा बना के तुम अलग होना चाहती हो, अब उसे पूरा कर देता हूँ। आज अभी इसी वक्त उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा था। अब कल अपनी माँ को बताना मेरे शौहर ने मुझे कहाँ और कैसे छुआ। ममा प्लीज़, क्या कह रही हैं आप? मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप जानती भी हैं कितना जुनूनी और गुसीला इंसान है वो। मैं नहीं करती उससे शादी। आप उसे मना कर दें। कैसे मना कर दूं? इकलौता वारिस है वो पूरी जायदाद का, और बचपन का ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। अबरिश जब तक शादी ना हो जाए, उसकी वालिदा सुमेरा ने बेटी को समझाना चाहा। क्या मतलब ममा? शादी के बाद क्या होगा? सब खत्म हो जाना। उस शख्स के गुस्से से पूरा खानदान वाकिफ है। कोई भी बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो नवाब साहब का मूड बन जाता है, और मैं सारी ज़िंदगी उसका मूड ही ठीक करती रहूँगी। हर वक्त की रोक टोक मुझसे नहीं सही जाती। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। वट रबिश। और एज देखी आपने उसकी? पूरे 9 साल बड़ा है मुझसे। नाना जान को क्या सूझी जो उसे मेरे मत्थे मंड रहे। दुनिया में और भी लड़कियां हैं, मैं ही क्यों? वो बिना रुके बोले चली जा रही थी, ये जाने बिना कि कब से वो हस्ती उसके पीछे ही आन खड़ी थी, जिसकी वो बुराइयां लगा रही थी। अबरिश, रूम में जाओ, सुमेरा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। ममा फिर से एहतजाज करना चाहा। अबरिश, सुना नहीं तुमने? अब की बार लहजा सख्त था। वो आंखों में आंसू लिए सीढ़ियां चढ़ गई, जबकि अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले नवाब अरसल खानजादा बेतासुर नज़रों से सुमेरा बेगम को देखे जा रहा था। कोई काम था? वो उसके पास आते नरम लहजे में पूछने लगी। काम तो था, पर अब मुझे लगता है कुछ और फैसला लेना पड़ेगा। शायद आपकी बेटी को इस शादी से काफ़ी एतराज़ है। अरसल के नपे तुले अंदाज पे सुमेरा बेगम ने लब पींचे। ये आपका मसला नहीं अरसल खानजादा, मैं अपनी बेटी को हैंडल करना जानती हूँ। शादी की डेट फिक्स हो गई, 1 हफ्ते बाद शादी है, लेकिन आपकी बेटी का तो माइंड 7वें आसमान पे है। अरसल की बात पे सुमेरा को पतंगे लगे। 1 हफ्ते बाद? लेकिन मुझसे तो बाबा जान ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं बता रहा हूँ ना, वो काफ़ी नहीं। अब की बार लहजा थोड़ा नागवार था। ठीक है, हो जाएगा सब। वो भी मुंह बना के बोली। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। अपनी कहता अरसल जा चुका था, जबकि सुमेरा का दिमाग पल में घूमा। बाबा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? 1 हफ्ते के गैप पे वो रुखसती करवाएंगे? हद ही है। सुमेरा बेगम सोफे पे ढह गई। उन्हें रह रह के अबरिश की फिक्र हो रही थी। वो किसी सूरत उस शादी के लिए राजी नहीं थी। उसे मनाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। क्या बात है छोटे नवाब, इतनी जल्दी किस बात की है? नवाब असदुल्ला खानजादा ने अरसल के चेहरे की जानिब देखते हैरत से पूछा। जल्दी है दादा जान, क्योंकि मुझे आपकी बेटी पे भरोसा नहीं। उसका बस चले तो वो इस रिश्ते को सिरे से ही ख़त्म कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही। आगे कर सकती हैं, इसलिए मुझे लगता है अब जल्दी की ज़रूरत है। अरसल के वाज़े अल्फाज पे असद खानजादा ने इस बात में सर हिलाया। चलो जैसे आपको मुनासिब लगे। क्या 1 माह बाद, क्या 1 हफ्ते बाद, सब इंतज़ामात हो जाएंगे। उन्होंने अरसल के कंधे पे थपकी दी। वो अरसल की किसी बात से इनहराफ नहीं करते थे, और उसके बचपन के रिश्ते को कायम रखने की बड़ी वजह अरसल ही था, जो अपनी बचपन की मंग बिल्कुल छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। सुमेरा ने अबरिश को बहुत समझाया, पर अबरिश भी उनकी बेटी थी। उसने भी बहुत शोर मचाया, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की, लेकिन सुमेरा ने उसकी एक ना सुनी। और आज शादी का दिन आन पहुंचा। वो अरूसी जोड़े में आसमान से उतरी कोई परी ही मालूम हो रही थी। उसकी आंखों का सोगवारपन उसे मजीद दिलकश बना रहा था। अबरिश फ़हीम खान, आपका निकाह नवाब अरसल अरबाज खान वल्द अरबाज खान के साथ 1 करोड़ सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इतना ज़्यादा हक महर? क्यों भाई, दरख्तों पे लगते हैं पैसे? नुज़हत बेगम के तो जैसे आग ही लग गई। वो रिश्ते में सुमेरा की देवरानी थी। क्यों भाई, तुम्हें क्या मसला है? सुमेरा ने मुंह बनाते कहा। इतना डरने की कोई तुक नहीं बनती। ये तो आने वाले वक्त में हमारी बेटियों के लिए मसला बनेगा ना। आपको क्या, आपकी तो एक ही रुखसत होके चली जाएगी।
हमारी दो दो हैं, उनके लिए कहाँ से लाएंगे इतने अमीर लड़के। नुज़हत की अपनी मुंतिक पे सुमेरा ने सर नफ़ी में झटका। निकाह की सुन्नत अदा कर दी गई। अब बाहिर मर्दान खाने में निकाह हो रहा था। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। मौलवी साहब ने दुल्हे को मुबारकबाद दी, जबकि अरसल सब कुछ इतने अमनो शांति से होता देख कुछ उलझा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खामोशी से सुमेरा पुप्पो ने सब कैसे होने दिया। खैर वो भी पुरसकून होता अपने दादा की जानिब बढ़ा। रुखसती का शोर उठा, लेकिन सुमेरा बेगम घबराई हुई बाहर निकली। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ सुमेरा, सब ठीक है ना? नवाब साहब ने परेशानी से पूछा। बाबा जान, वो अब्रिश कमरे में नहीं, न जाने वो कहाँ जा चुकी है। सुमेरा की रोंदी आवाज़ पे अरसल के दिमाग की रगें तनी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर देखो, अंदर ही होगी। अब की बार असदुल्ला खान ने सुमेरा को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं है वो अंदर बाबा जान, भाग गई है या भगा दी है। अरसल के सख्त गीर अल्फाज पे सुमेरा बेगम ने उसे घूरा। क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करने लगी? हाय सुमेरा भाभी, फिर आपकी बेटी भाग गई है किसी के साथ? नुज़हत ने मुंह पे हाथ रखे अफसोस से कहा। चुप रहो तुम, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। सुमेरा ने उन्हें लताड़ के रख दिया। लो भला बेटी अपनी नहीं काबू, किसी यार के साथ। बस असल की खूनख्वार और करख्त आवाज़ सुनाई दी तो सभी तरफ एक पल को सकता छा गया। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत, जहाँ भी होगी अरसल खानज़ादा उसे ढूंढ निकालेगा, और अगर अब किसी ने उसके किरदार पे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसल खानज़ादा सबकी ज़ुबानें बंद करवाता सुमेरा की जानिब मुड़ा। मेरी बीवी कहाँ है और किस हाल में है ये तो मैं पता करवा ही लूँगा, लेकिन अगर इस सब में आपका हाथ हुआ तो फिर आपका पता करने वाला कोई नहीं रहेगा। अपनी कहता वो लंबे लंबे डुक भरता वहाँ से निकलता चला गया। उसके गार्ड्स और उसके असला मैन भी उसके पीछे निकलते ही उसको फॉलो किया। यह सब ठीक नहीं हुआ सुमेरा। वो जहाँ भी है दुआ करना जल्द मिल जाए, वरना अरसल के गुस्से से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। असदुल्ला खान ने अफसोस से कहते हुए सर नफ़ी में हिलाया, जबकि सुमेरा खुद परेशान थी कि अब्रिश को तोते की तरह समझाया सब, फिर भी वो बेवकूफ़ी कर गई। उसको कॉल मिला रही थी, लेकिन मजाल था वो लड़की कॉल पिक करती। अरूसी जोड़ा पहने वो भागे चली जा रही थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसे कहाँ जाने। बस उसे इस कदर शदीद गुस्सा था अपनी माँ पे और उस शख्स पे जो उससे निकाह करने पहुंच गया। वो तो निकाह से पहले ही निकल जाना चाहती थी, पर उसे मौका नहीं मिला, और निकाह के बाद जैसे ही सब बाहर निकले वो बाथरूम के बहाने उठती बहुत खामोशी से कमरे से बाहर निकलती चली गई। घर के एक हिस्से से वो अच्छे से वाकिफ थी। छुप के निकलना उसके लिए मुश्किल काम न था, लेकिन मसला ये था कि उसकी प्लानिंग ना थी भागने की। लेकिन फिर भी बस उसे अपनी माँ और अरसल से बदला लेना था, जिन्होंने अपनी खुद गर्जी में उसका एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या चाहती है। एक जगह खड़े उसने गहरे सांस भरे। मिस्टर छोटे नवाब, तुम्हें क्या लगा कि अब अब्रिश खानज़ादा को हासिल करना इतना आसान है? तो ये तुम्हारी भूल है। सिर्फ निकाह कर लेने से मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनी। मैं अब भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं जो चाहे मैं वही करूँगी। कोई भी मुझे रोक टोक नहीं कर सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। दिल ही दिल में वो अरसल खानज़ादा से मुखातिब होते अब रोड पे अपने दाएं और बाएं तरफ देखती जगह का तयन कर रही थी। वो घर से काफ़ी दूर निकल आई थी और उस तरफ रोड बिल्कुल सुनसान था। इसी वजह से उसने घर की बैक साइड पे जंगल से गुजरने वाली सड़क का इंतखाब किया था कि यहाँ पे उसे भागने में भी आसानी होगी और कोई उस तक पहुँच भी नहीं सकेगा। पर यह उसकी खाम ख्याली थी। अरसल खानज़ादा को कौन रोक सका था जो वो अब रुकेगा। अपने ऊपर ली शाल को मजबूती से लपेटे वो एक तरफ चल रही थी कि अचानक एक गाड़ी पास से गुजरी जो आगे जाके रुकते वापस मुड़ी थी। अब्रिश के दिल की धड़कन बेख्तियार बढ़ी, लेकिन चेहरे पे खुद एतमादी का खौल चढ़ाए रखा। जी बीबी जी, कहाँ जाना है आपको? अब्रिश को वो शरीफ सा लगा। मुझे वो स्टॉप तक छोड़ दोगे? अब्रिश ने भी नॉर्मल अंदाज में बात की तो वो गाड़ी की बैक साइड का दरवाज़ा खोल गया। अब्रिश ने अपना सारा जेवर पहले ही उतार के एक छोटे से बैग में रखा हुआ था। बैग कंधे पे लटकाए वो उसकी गाड़ी में सवार हो गई। गाड़ी सुनसान सड़क पे रवां दवां थी। थोड़ी देर बाद कोई गाड़ी पास से गुजर जाती। गाड़ी में बैठे शख्स ने मोबाइल पे ही किसी को कोई मैसेज किया। भाई ये कौन सी जगह है? स्टॉप तो दूसरी तरफ रह गया। आप किधर लेके जा रहे हैं? अब्रिश को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास जागा। जी ये शॉर्टकट है, वो जल्दी से बोला। शॉर्टकट की ऐसी की तैसी। गाड़ी रोको फ़ौरन, अब्रिश ने चिल्ला के कहा, पर उसने ना सुना तो अब्रिश ने उसकी स्टीयरिंग पे हाथ रखते गाड़ी को मोड़ा तो गाड़ी अनबैलेंस हुई। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी तो अब्रिश फ़ौरन दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। ड्राइवर भी उसके पीछे लपका।
اس نے ابرش کو تھامنا چاہا کہ اس کی شال ڈرائیور کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ جھٹکا کھا کے گھومی تھی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا درختوں کے جھنڈ میں جا گرا۔ اس شخص نے خواست سے ابرش کی شال کو اپنے کندھے پہ رکھتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ مجھ سے دور رہنا، قریب آئے تو جان سے جاؤ گے۔ اسے دھمکی دیتی وہ اپنے موبائل پہ مسلسل ارسل خان زادہ کی کال آتی دیکھ دھیرے سے پک کر گئی۔ میرے پاس آجا بلبل، مجھے خوش کر دے، میں تجھے خوش کر دوں گا۔ موبائل پہ ارسل خان زادہ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ خبردار جو میری طرف بڑھے تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ابرش کی کانپتی آواز سنائی دی۔ ابرش، ابرش، لوکیشن آن کرو۔ ارسل خان زادہ چلایا تھا، لیکن ابرش سن چکی تھی۔ جانے من، اتنا آسان نہیں مجھ سے چھپنا۔ اور کس کو کال کر رہی ہے؟ وہ شخص فوراً اس کی جانب لپکا۔ ابرش لوکیشن آن کرتی موبائل اپنے ہاتھ کے پیچھے کر گئی۔ اس شخص نے ابرش کو فوراً دبوچا تھا اور اس سے موبائل چھپٹا، لیکن ابرش نے پورا زور لگاتے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ ذرا کا ذرا لڑکھڑایا۔ میں ابرش خان زادہ ہوں، نواب اسد اللہ خان کی نواسی اور نواب ارسل خان زادہ کی بیوی۔ مجھے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ ابرش نے اسے اپنی طرف سے دمدار دھمکی دی، جبکہ اب وہ شخص بہت غصے سے اس پہ جھپٹا۔ اس کا دوپٹہ کھینچ کے ابرش تڑپ کے رہ گئی۔ اس نے اسے بے بس نہ کیا۔ ابرش کو زور سے دھکا دیتے وہ اس کے دونوں بازوؤں سے قابو کر گیا۔ ابرش نے تڑپتے ہوئے چیخ ماری۔ ارسل خان زادہ کو لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ لوکیشن کی طرف گاڑی گامزن تھی، سپیڈ مزید تیز ہوئی تھی۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ تھے، پر اسے ابرش کی فکر ہو رہی تھی وہ اپنی بے وقوفی میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ آئی سویئر ابرش خان زادہ، اگر تمہیں خروچ بھی آئی تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اسے دل ہی دل میں مخاطب کرتا گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا۔ ابرش نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کی جانب بڑھتا محسوس کیا تو اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس کے تھوکنے پہ وہ شخص مزید سیخ پا ہوا۔ کھینچ کے ابرش کو پہلے دائیں اور پھر بائیں گال پہ تھپڑ رسید کیا اور دونوں طرف سے آستین کھینچتے ہوئے چاک کی۔ وہ تڑپ کے چلائی، لیکن کوئی بھی تو نہ تھا وہاں جو اس کی مدد کرتا۔ اچانک سے اس کا ہاتھ پاس پڑی ایک اینٹ پہ جا کے لگا۔ ابرش نے وہ اس کے سر پہ دے ماری کہ وہ شخص سر پہ ہاتھ رکھ کے چیخا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، جس سے ابرش نے اسے زور سے دھکا دیتے پیچھے ہٹایا اور خود اٹھی۔ پر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس شخص نے اسے ٹانگ سے پکڑ کے واپس کھینچا۔ وہ کمر کے بل واپس پیچھے گری۔ اس کی کمر کی ایک طرف شدید چوٹ لگی، درد سے بلبلا کے رہ گئی۔ یا اللہ! وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے سامنے کھڑے اس فرعون کو دیکھتی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس شخص کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس نے رومال رکھتے روکنے کی کوشش کی۔ سالی، مجھ پہ وار کیا تو نے؟ مجھ پہ؟ بہت دیکھی تیرے جیسی، کوئی بھی شاکو سے بچ نہیں سکی تو کیا بچے گی؟ اتنا کہتا وہ اپنی قمیض کو اتارتا پھر سے ابرش پہ آن ٹھہرا۔ اس کا وجود ابرش کے وجود سے ٹچ ہوتا کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے کندھے پہ آ لگی۔ اس کی چھینٹیں ابرش کے چہرے پہ بھی پڑی تھیں۔ وہ اپنا کندھا تھامے درد سے چلایا۔ ابرش سہمتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ آنے والی نے اپنی پسٹل کو پھر سے لوڈ کیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں وہ شخص تھا جس نے اس کی عزت پہ گندی نگاہ ڈالی تھی۔ دوسری گولی اس کے دوسرے کندھے میں پیوست ہوئی۔ وہ دونوں بازوؤں سے محروم ہو گیا۔ اس کے دونوں بازو لٹک گئے تھے۔ ابرش نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے ارسل نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی۔ اس کا جی چاہا ایک گولی اس کے سینے میں بھی اتار دے، جس نے بھاگ کے سارے خاندان کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ اپنے آدمیوں کو وہ پیچھے ہی روک چکا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو اس حال میں دیکھے۔ اپنی شال کو اس پہ پھینکا۔ ابرش نے اس کے غسیلے چہرے کی جانب دیکھا تو ایک پل کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں لگی تنبیہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے فوراً شال کو اپنے گرد لپیٹا اور کانپتے ہوئے اس مسیحا کو دیکھا جو اس وقت صرف اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس شخص کے غصے سے کون واقف نہیں تھا؟ پورا خاندان جانتا تھا کہ وہ کتنا غصیل ہے، اور اب ابرش جاننے والی تھی۔ ارسل نے اس شخص کے چہرے پہ بے شمار کھونسے برسائے، لیکن وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ وہ ادموا ہو گیا۔ ارسل نے اسے گریبان سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ بیوی ہے وہ ارسل خان زادہ کی، عزت ہے وہ میری۔ ارسل چلایا تھا۔ اس کے چلانے کی گونج پورے علاقے میں پھیلی تھی۔ ارسل نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن مروڑی تھی اور وہ بے سدھ ہوتا نیچے گرا۔ ابرش کی ڈر کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ وہ غصے والا تھا، لیکن اتنا ظالم بھی تھا یہ کب جانتی تھی وہ؟ اسے بے سدھ کرتا وہ ابرش کی جانب بڑھا۔ ابرش کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔
ارسل نے آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑتے کھینچ کے اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے ورنہ یہیں زندہ دفنا کے جاؤں گا۔ وہ غسیلی آواز میں گرایا۔ ابرش کا پورا جسم لرز رہا تھا لیکن اس نے ایک آواز نہ نکالی۔ اس پہ ارسل خانزادہ کا خوف سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ ارسل نے اسے اچھی طرح سے شال لپیٹی اور گھسیٹتا ہوا گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ اس کی کمر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھیں لیکن اس نے ایک سسکی بھی نہ بھری۔ ارسل نے اسے گاڑی میں لے جاتے پٹکا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کرتا نکلا، اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی فاصلے سے اس کے ساتھ تھے۔ ابرش تو سانس بھی گن گن کے لے رہی تھی۔ وہ پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی انوکھے اور نیالے انداز میں ہو رہی تھی۔ ابرش نے سہمے ہوئے انداز میں ارسل کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیسے اس شخص کے عطاب سے خود کو بچائے۔ وہ اسے اپنی حویلی لے جا کے جان سے مار ڈالے گا اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ حویلی کے اندر لے جاتے وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کے گیا تھا۔ سمیرا بھی وہیں تھی۔ انہیں بھی فون پہ اطلاع دے دی گئی کہ ابرش مل گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کو اس وقت شدید غصہ آئے گا، اس لیے وہ ابرش کو اپنے غصے میں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بھی اس وقت خان حویلی میں موجود تھیں، لیکن جب ارسل ابرش کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا تب کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ارسل کو روک سکتا یا اس سے کوئی سوال جواب کرتا۔ بابا جان، وہ اسے کچھ کہے گا؟ ابھی خاموش رہنا سمیرا، کچھ بھی بول کے ارسل کے غصے کو ہوا مت دینا۔ ابرش نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ارسل کو اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا، پر فی الحال تم خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ بڑے نواب نے بیٹی کو صاف لفظوں میں سمجھایا تو وہ بیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ ارسل خان زادہ، اس کو اپنی جیت مت سمجھنا، وہ وقت دور نہیں جب میں تم سے اپنی بیٹی اس پوری جائیداد کے ساتھ واپس لے کے جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی وہاں سے اپنے گھر کی جانب راہ لے گی۔ نواب اسد اللہ خان شش و پنج میں پڑ گئے کہ آیا انہیں ارسل سے اس وقت بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں، کیونکہ اس کے غصے سے وہ بھی خائف رہتے تھے، پر اس وقت انہیں ارسل سے بات کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ اسے کمرے میں لاتے بستر پہ زور سے پٹک گیا۔ کمر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھیں کہ وہ چیخ مارتی تڑپ اٹھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی کمر پہ گیا۔ ارسل جو جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا اس وقت رک گیا۔ وہ ابرش کا ہاتھ کمر پہ دھرے اسے اوندے منہ گرے دیکھ اپنے اشتعال پہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ ارسل نے آگے بڑھ کے اسے سیدھا کیا تو وہ پھر سے رو دی۔ خان، پلیز رک جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اسے لگا ارسل اس سے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ تڑپتے ہوئے وہ اس سے التجا کر گئی۔ وہ اکڑ مزاج لڑکی اس وقت اپنے درد اور ارسل خانزادہ کے خوف سے اس سے منت کر رہی تھی۔ مر ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ تم جیسی لڑکی کو میں اپنے ساتھ کمرے میں رکھنے کا روادار بھی نہیں، جو رات کے اندھیرے میں اپنی شادی کے روز گھر سے بھاگ گئی۔ جانتی ہو کتنے سوال اٹھے ہیں تمہارے کردار پہ؟ وہ اسے بالوں سے جھکڑے اس پہ پھنکارا تھا۔ اس کے چہرے اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا وہ ارسل خانزادہ اس وقت جنون کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں کسی کی، کون کیا سوچتا ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے والی لڑکی ہوں۔ وہ یہ سب دل ہی دل میں کہہ سکی، ارسل خانزادہ کو بول نہ سکی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں سے وہ بہت خوف کھا چکی تھی۔ جی چاہتا ہے ابھی گلا گھونٹ کے تمہیں مار ڈالوں تو مار دیں مجھے خانزادہ، مار دیں۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ وہ اس بار خود کو روک نہ پائی اور تڑپتے ہوئے بولی۔ ارسل نے اس کے جبڑے کو زور سے دبوچا۔ اس کے چہرے پہ پہلے ہی انگلیوں کے نشان تھے اور گال سوجے ہوئے تھے۔ اب ارسل کے پکڑنے پہ وہ مزید دکھنے لگی۔ ماروں گا، ضرور ماروں گا، لیکن اتنی آسان موت تو کبھی نہیں دوں گا۔ پل پل ماروں گا اور قطرہ قطرہ تمہاری سانس نکالوں گا۔ بتاؤں گا تمہیں کہ ایک نواب کے ساتھ زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ اسے وارن دیتا بولا اور جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ ابرش پھر سے سسک کے رو دی۔ وہ اس لیے اس خانزادہ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ عورت کو صنف نازک کم، صنف اہن زیادہ سمجھتا تھا۔ اپنی طرح جیسے یہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، ویسے وہ بھی ہے۔ دروازہ بجا تھا۔ بڑے نواب کی پکار پہ ارسل فوراً دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور ابرش سے زیادہ سختی کرنے سے باز رکھا۔ وہ ان کے آگے سر نہیں اٹھاتا تھا اور آج بھی ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، اور اس بات میں سر ہلاتا واپس اندر آیا تو وہ بالکل خاموش تھی، پر ابھی بھی وہ الٹی ہی اوندے منہ لیٹی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے ارسل کا خون پھر سے کھول اٹھا۔ اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ گھٹن سے نجات کے لیے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے دور اچھالا۔ بنا اس کی جانب ایک نگاہ کیے وہ سیدھا باتھ روم میں جاتا شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ اپنے چٹکتے اعصاب کو قابو کر رہا تھا جو بھڑکتے ہوئے اسے مزید تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بس خود کو قابو کرنا چاہ رہا تھا،
تاکہ وہ ابرش کو مزید کوئی تکلیف نہ دے سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی۔ یہی سوچ سوچ کے وہ مرنے والا ہو رہا تھا کہ اگر وہ لوکیشن آن نہ کرتی تو اتنی جلدی وہ اسے کیسے ڈھونڈ پاتا۔ شاور بند کرتا، وہ ٹاول لیے اپنے بالوں کو خشک کرتا، وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس لیتا، چینج کر کے باہر آیا۔ ابرش ابھی بھی اسی کنڈیشن میں تھی۔ ارسل نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا تو وہ بے ہوش تھی۔ ارسل یکدم گھبرا گیا۔ اس کی بکھری حالت اور پھٹی آستین اور زخم دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ اس کو بستر پہ سیدھا لٹاتا وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتے اس کے بال پیچھے کر گیا۔ خوبصورتی جیسے اس لڑکی پہ آ کے ختم ہوئی تھی۔ ارسل نے اس کے زخم کو فرسٹ ایڈ باکس لاتے صاف کیا اور ان پہ مرہم رکھا۔ لائٹس آف کرتے اس کے کپڑے چینج کروائے۔ اس کے نرم و نازک جسم کو چھوتے ارسل کے اپنے جسم میں سپارک پیدا ہوا تھا۔ اتنے ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد بھی اس وقت اس کے ماتھے سے پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کا عشق بھی تھی۔ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ابھی سے نہیں، نہ جانے کب سے، اور اس کا گریز ارسل کو مزید اس کے قریب کر دیتا تھا۔ اس کی کمر کو چھوا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی بری طرح سسکی تھی۔ ارسل نے اس کی نرم و ملائم جلد پہ ہاتھ پھیرتے اس کے درد کا تعین کرنا چاہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ابرش کو درد کہاں ہو رہا تھا۔ اسے چینج کروا کے وہ تمام لائٹس آن کر چکا تھا۔ پورا کمرہ روشن ہو گیا تو پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں وہ اس وقت چھوئی موئی سی گلابی گلاب لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان کو بہت نرمی سے چھوتے وہ اس پہ اپنے لبوں کا مرہم رکھ گیا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس کے پورے چہرے کو وہ اپنے لبوں سے خراج پیش کرتا چلا گیا کہ لبوں کے پاس پہنچتے اس کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ گہرے سانس بھر گیا۔ اس کے نرم و ملائم کٹاؤ دار نازک لبوں کو چھونے سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابرش کی بے ہوشی میں وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ اس کا سانس لینا بھی دو بھر ہو جائے۔ وہ اس کے ہوش میں رہتے اس کو مکمل حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ گیا، لیکن ابرش نے بے اختیار اس کی انگلی کو تھام لیا، جیسے اس کو اس شخص کی پناہ چاہیے تھی۔ ارسل اب کی بار دل کو ڈپٹتا گہرا سانس بھرتا لائٹس آف کرتے نیم لائٹ آن کر گیا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا ابرو تو ارسل اس وقت اس کا وہ حشر کر چکا ہوتا کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہ جا پاتی، لیکن بچت ہو گئی ہے تمہاری، صرف اس عشق کی وجہ سے جو میں تم سے کرنے لگا ہوں۔ ایک جنون ہو تم میرا، چاہوں تو ابھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں، لیکن میں تم سے حق لوں گا پورے شد و مت سے، تمہارے ہوش و حواس میں، تم پہ اپنی مہر لگاؤں گا۔ تمہاری سسکیوں کی گونج اس کمرے میں گونجے گی، تبھی اس بے چین دل کو قرار آئے گا۔ اس کی آنکھ الارم کی چنگاڑ سے کھلی تھی۔ ہاتھ مارتے اس نے الارم کو بند کیا۔ اپنے سینے پہ بوجھ محسوس کرتا وہ اپنی آنکھیں نیمو وا کر گیا تو اپنے سینے پہ سر رکھے ابرش کو گہری نیند سوتا دیکھ وہ سٹل ہوا۔ اس کا یوں اتنے قریب ہو کے لیٹنا ایک بار پھر سے ارسل کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ یہ لڑکی اب میرا امتحان ہی لیتی رہے گی۔ وہ اسے کس کے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ ابرش کی سسکی نکلی تو وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ ابرش کی آنکھیں بھی کھلی تھیں اور اس پل ارسل نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میں ان کی باہوں میں رات نہیں۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی، لیکن کمر کی ٹھیس نے اسے پیچھے نہ ہٹنے دیا۔ وہ پھر سے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ سر اٹھاتے اس حسین لیکن اپنے سے 9 سال بڑے اس غسیلے مرد کو دیکھا۔ ابرش کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ابرش نے پیچھے ہٹنا چاہا تو ارسل نے خاموشی سے اسے پیچھے کر دیا اور خود اٹھتا ہوا باتھ روم چلا گیا۔ وہ ابرش کو کل کی گئی غلطی کے لیے اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابرش نے گہرا سانس بھرا اور بے اختیار نگاہ اپنے کپڑوں پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آن ٹھہرے۔ کیا ارسل نے اپنا حق لے لیا؟ میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارسل باہر آتا اس کے رونے پہ بری طرح چونکا۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ جان بچ گئی یا؟ ارسل خان زادہ کی شدتوں سے بچ گئی۔ نکسک تیار ہوتا وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا اس پہ طنز کر گیا۔ آپ نے میرا فائدہ اٹھایا مجھے بے ہوشی کی حالت میں؟ وہ روتے ہوئے بات مکمل نہ کر پائی۔ اس کی بات پہ ارسل کرنٹ کھا کے اس کی جانب مڑا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے اندر اتنی جان ہے کہ ارسل خان زادہ کو سہ سکو؟ وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتے آیا، جبکہ اس کی بات پہ ابرش نے سہم کے پیچھے کس کی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ پہ اپنا ہاتھ رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری بے ہوشی میں تم سے حق لوں گا۔ تمہارے ہوش و حواس میں تمہیں بے سکون ہوتا دیکھنے کا ارمان ہے میرا، ضرور پورا کروں گا۔ ناشتہ بھجوا رہا ہوں کمرے میں، باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک مکمل آرام نہیں آ جاتا کمرے میں رہنا، ملازمہ نوری سب پہنچا دے گی۔
جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوئی۔ وہ اپنی کہتا کمرے سے نکل گیا۔ الو، ایڈیٹ، بدتمیز۔ ابرش نے اسے نئے خطاب دیے اور بامشکل اٹھی باتھ روم کا رخ کیا۔ ولیمے کی تقریب عروج پہ تھی۔ بزنس فرینڈز، ہر سرکل کے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ بزنس ٹرائیول بھی انوائٹڈ تھے۔ ابرش نے سارا دن آج صحیح آرام کیا، جس وجہ سے اس وقت اس کی طبیعت حشاش بشاش تھی۔ سوائے کمر درد کے اسے باقی آرام آ گیا تھا۔ وہ سٹیج پہ ارسل کے سنگ بیٹھی سبھی کی بولتی بند کروا گئی۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ دلہن سے پوچھ سکتا کہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ابرش کے چہرے پہ کھلتے رنگ سب کو بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ ابرش کے چہرے کے کھلتے رنگ کسی سے مخفی نہ تھے۔ سبھی رش کر رہے تھے کہ کل جس طرح وہ بھاگی تھی، نہ صرف شوہر نے ڈھونڈ نکالا، اس وقت انتہائی شاندار ڈریس میں وہ ارسل کے ہمراہ دلہن بنی بیٹھی سب کو حیران کر گئی تھی۔ سمیرہ اسے کھینچ کے ایک طرف لے کے آئیں۔ کچھ کہا تو نہیں رات کو اس ارسل خان؟ رازداری سے پوچھا۔ نہیں مما، وہ جھجک کے ذرا سا بولی۔ تم گئی کہاں تھی؟ ایسا کون کرتا ہے ابرش؟ کل جان نکال دی تھی تم نے۔ وہ اسے پھر سے سینے سے لگا گئیں۔ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، کچھ بھی ہو جائے ارسل کو اپنے قریب مت آنے دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گی، سمجھی تم؟ اب جاؤ، وہ مسکرا کے اسے کہتی خود جا چکی تھیں جب ابرش کو زلزلوں کی زد میں چھوڑ گئی تھیں۔ جس شخص کی عزت کو روند کے وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی تھیں، اس شخص نے اس کے زخموں پہ مرہم رکھا، اور ماں نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ابرش کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے بہے۔ ابر بیٹا، کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنے نانا سے ضرور شیئر کر لو بیٹا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے ختم کر سکوں۔ لیکن بیٹا، بھاگنا حل نہیں، اس سے بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں جس قدر ارسل سے واقف ہوں، وہ اتنا غصے والا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ کل کی آپ کی گئی غلط حرکت پہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن آج آپ کو یوں خوش حشاش بشاش دیکھ کے دل سے ایک بوجھ سرک گیا۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں تھے اور نواب اسد خان اپنی نواسی کو بہت پیار اور مان سے سمجھا رہے تھے، لیکن ابرش کے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ روم میں آئی تو ارسل کہیں نہیں تھا۔ وہ شکر کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی کمر میں ابھی بھی شدید درد تھا، شاید وہ زخم بہت گہرا ہو۔ یہی سوچتے اس نے اپنے بلاؤز کی زپ کو بمشکل نیچے سرکایا جو بہت فٹنگ میں تھی۔ وہ اپنا زخم دیکھنے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے ارسل کے اندر آنے کو نوٹ ہی نہ کر سکی۔ اپنی کمر کے ایک طرف ایک بہت بڑے نیل کا نشان دیکھ کر وہ گھنگ رہ گئی۔ اس نے چھو کے دیکھنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ اس تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ وہ بس آئینے میں ہی دیکھ پا رہی تھی۔ آنسوؤں میں پھر سے روانی آ گئی۔ اسے اس وقت اپنی تکلیف سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دراز کھولتے کوئی کریم ڈھونڈنی چاہی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ وہ پھر سے اس اتنے بڑے نیل کا معائنہ کرنے لگی کہ نظر یکدم سامنے کھڑے ارسل پہ جا ٹھہری۔ ابرش ارسل کو یوں سامنے دیکھ گھنگ رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں اندر چلا آئے گا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ اس کے بلاؤز کے نیچے اس کی کمر پہ وہ داغ دیکھ چکا تھا۔ ارسل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ابرش نے فوراً ہوش میں آتے بلاؤز کو ٹھیک کرتے نیچے کھسکایا اور اپنے آنسو صاف کرتا رخ پھیر گیا، اور ارسل نے مٹھیاں بھینچی۔ مطلب وہ ابھی بھی اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی، اس پہ اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی پیٹھ کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے اسے آئینے میں دیکھنے لگا جس کی خمدار پلکیں اٹھی تھیں۔ ارسل نے اس کی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ابرش نے گھبرا کے رخ اس کی جانب کرتے نفی میں سر ہلایا۔ ابر، مجھے دیکھنے دو، کہاں زخم ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ سخت گھبرائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارسل اس کا وہ نیل دیکھے۔ ارسل اس کے ڈرے ڈرے انداز کی پرواہ کیے بغیر اس کے بلاؤز کو مکمل حق سے اوپر کی طرف کھسکا گیا۔ ابرش نے گھبرا کے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ارسل اس کی کمر پہ اتنا بڑا نیل کا نشان دیکھ ٹھہر سا گیا۔ یہ صبح مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان سا لگا۔ ابرش نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا فرسٹ ایڈ باکس میں سے چیک کرتا ایک کریم نکال لایا۔ میں خود لگا لوں گی۔ ابرش نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ کریم لینی چاہی۔ یہ لو، لگا لو۔ ارسل نے بھی بنا کسی مزاحمت کے اسے کریم دے دی۔ آپ جائیے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا گھبرا رہی تھی۔ شاید اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور سے تنگ آ گئی تھی جسے وہ کافی دیر سے نظریں چرا رہی تھی۔ میرے سامنے لگاؤ، ارسل سخت انداز میں کہتا۔ اس بار ابرش کو سخت برا لگا۔ آپ جائیے، میں لگا لوں گی، وہ بھی تھوڑا سرد لہجے میں بولی۔ میرے سامنے لگاؤ، وہ پھر سے وہی بولا۔ ابرش نے اسے شعلہ باز نگاہوں سے دیکھا۔ مجبوراً
کریم کا کیپ کھولے وہ اپنی کمر کے نیل کے نشان کا تعین کرتی اس پہ کریم لگانے کی ناکام کوشش کرتی ارسل کو تیش دلا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کریم واپس لیتا وہ اب اس کا رخ اپنی طرف موڑے اس کی کمر کو سختی سے جھکڑے اپنی طرف جھٹکا دے گیا۔ وہ گھبرا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ آئینے میں دیکھتی وہ اس کی کمر کو تھامتا کمر کے ایک طرف موجود نیل پہ کریم لگانے لگا۔ سس، ابرش نے سسکاری بھری۔ سختی سے ارسل کے بازو کو دبوچا۔ وہ درد سے گرا اٹھی تھی۔ ارسل نے دھیرے دھیرے اس پہ کریم لگاتے اس کی نازک سی کمر کے لچک پن کو اپنی انگلیوں کی پوروں پہ محسوس کیا۔ ایک پل کو ارسل کا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ اس کی بھی، اس کی محرم، اس کی ملکیت، اس کے نکاح میں، پھر بھی وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ سارے حق رکھتے ہوئے بھی وہ اس پہ حق نہیں جتا رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں۔ وہ اپنی کمر پہ ارسل کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی لرزی تھی جو دھیرے دھیرے بے قابو ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری، اتنی جلدی نہیں ہے مجھے، بے فکر رہو۔ جب میں نے اپنایا تمہیں، تمہاری جان پہلے نکالوں گا۔ وہ دھیمی سی سرگوشی کرتا باہر نکل گیا جبکہ ابرش بالکل چپ ہو گئی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بے کلی سی ہر سو چھائی۔ ارسل ارجنٹ کام کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے بیرون ملک گیا تھا اور ابرش خان حویلی میں پوری شان سے رہ رہی تھی جیسے گھر کی مالک اب وہی ہے۔ ارسل کے جانے کی خوشی سب سے زیادہ جیسے اسے ہی تھی۔ اس کا یوں خان حویلی میں خوش خوش رہنا سمیرا کو کھٹک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھیں اب اپنا پلان ہی یوز کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ابرش کو کال بھی کی اور بہانے سے بلانا چاہا، لیکن وہ اپنی لائف میں اس قدر خوش تھی کہ ماں کی باتوں پہ کان نہ دھرے۔ وہ اپنے کمرے میں شاور لیتی بنا دوپٹے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ارسل لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا۔ ابرش اسے ایک دم اپنے قریب دیکھتی ٹھٹکی۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرتا ہاتھ رکا تھا۔ ارسل کی نظریں اس کے جسم کے حسین نشیب و فراز پہ تھیں۔ ارسل کا یوں بے باکی سے دیکھنا ابرش کو شرمندہ ہی کر گیا۔ یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے وہ جلدی سے خود کو کور کرنے لگی۔ اس کی اتنی احتیاط دیکھ ارسل نے ماتھا مسلا۔ بجائے اتنے دنوں بعد شوہر کو دیکھ وہ خوش ہوتی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بلوایا ہے تمہیں، چلو چھوڑاؤں؟ وہ بنا کسی تاثر کے بولتا پلٹا تھا۔ مما، مما کو کیا ہوا؟ مجھے کیوں نہیں فون کر کے بولا؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہ تفتیش بعد میں کر لینا، چلو مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، ارسل نے منہ بناتے غصہ ضبط کرتے کہا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا کہ پاکستان واپس جاتے اپنے رشتے کا آغاز کرے گا، لیکن اب اسے اپنے دادا جی کے کہنے پہ ابرش کو اس کی والدہ کے گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ گاڑی خان ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ ابرش، ارسل خان زادہ، وہ پہلی اور آخری غلطی تھی جو میں نے تمہیں معاف کی۔ اب اگر یہاں آ کر تم نے پھر سے کوئی غلطی دہرائی تو یاد رکھنا اس بار معافی نہیں ملے گی۔ ماں کے گھر آئی ہو سکون سے، ماں کی 4 دن خدمت کرو، جب لینے آؤں گا تو ساتھ چلنا، تب تک خود کی حفاظت اچھے سے کرنا۔ وہ اس کی طرف جھکتا گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ یہ سب ایک غیر ارادی فعل تھا۔ ابرش نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ اپنی نظریں ونڈو اسکرین پہ جما گیا۔ جاؤ اندر، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ارسل کی گاڑی وہاں سے نکلی جبکہ سیکیورٹی گارڈز کی بھاری نفری خان ہاؤس کے ارد گرد تعینات ہو گئی۔ پورے گھر کو جیسے محصور کر لیا گیا ہو۔ مما، آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی، مجھے بول دیا ہوتا، میں آ جاتی۔ ارسل کو کیوں بولا؟ وہ ناراضگی سے ماں کے پاس بیٹھتی بولی۔ ارسل کو نہیں، تمہارے نانا جان کو بولا تھا۔ تمہیں تو اتنی فرصت نہیں کہ ماں کا حال احوال ہی پوچھ لو، کھجا آ کے تم خدمت کرتی۔ انہوں نے منتنفر ہوتے کہا۔ مما، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ ماں کے گرد بازوؤں کا حصار بنا گئی اور سمیرا انتہا کا خوش تھی۔ اب جو وہ کرنا چاہتی تھیں وہ آسان ہو گیا تھا۔ اسے یہاں آئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ سمیرا اس کے پاس آئیں۔ ابرش بیٹا، ان پیپرز پہ سائن کر دو۔ ابرش کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ کون سے پیپرز ہیں یہ مما؟ اس نے لال ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، یہ پراپرٹی کے پیپرز ہیں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر رہی ہوں، میں نے سائن کر دیے، تم بھی کر دو، لہجے میں محبت سموتے کہا۔ مما، آپ جانتی ہیں مجھے ان پیسوں سے پیار نہیں۔ بیٹا، میں یہ جانتی ہوں، لیکن یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، تمہیں نہیں دوں گی تو کسے دوں گی؟ ان کا لہجہ اتنا محبت سے لبریز تھا کہ ابرش نے بنا دیکھے ان پیپرز پہ سائن کر دی۔ یہ لیں، خوش؟ اور وہ فائل ان کی جانب بڑھاتے مسکرائی تو وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گئی۔ بہت خوش میری جان۔
میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں، کھانا کھا کے میڈیسن لے کے سو جانا، اب باقی سب تمہاری مما سنبھال لیں گی، وہ اسے محبت سے کہتی جا چکی تھی، جبکہ سر درد کی وجہ سے اب ابرش کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ 2 دن سے ارسل نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا، وہ زیادہ تر اپنا وقت آفس میں ہی گزارتا تھا۔ آج اسے ماں کے گھر گئے 4تھا دن ہونے جا رہا تھا، لیکن ایک بار بھی دونوں میں سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج کا سارا دن بھی ارسل نے خود کو مصروف رکھا تھا۔ آج صبح سے اس نے کوئی 20 بار موبائل دیکھا تھا، شاید ابرش اسے کال کرے، لیکن خاموش موبائل نے اس کے دماغ کو جھنجھلا دیا تھا۔ وہ اتنا وقت دینے کے بعد بھی نہیں بدلی تھی۔ ارسل کو دکھ ہو رہا تھا کہ اسی لمحے آندھی طوفان کی طرح سمیرا خان آفس میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ ارسل کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ آپ یہاں؟ منہ بنا کے پوچھا۔ مجھے تو یہاں آنا ہی تھا۔ نواب ارسل خان زادہ، تمہیں تمہارے کھیل میں ہرانا بھی تو ہے، ایک ادا سے وہ کہتی ارسل کو سخت بری لگی تھی۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہیں۔ ارسل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں نظر انداز کرتا بولا، تمہیں کیا لگا نواب ارسل خان زادہ تم جیت جاؤ گے؟ میرا نام بھی سمیرا خان ہے، مجھے آج تک کوئی بھی ہرا نہیں پایا، تو تم کیا ہرا پاؤ گے؟ سمیرا خان کے طرز تخاطب پہ ارسل کھٹکا تھا۔ یہ رہے ڈائیورس پیپرز جن پہ ابرش کے سائن ہو چکے ہیں، امید ہے تم بھی ان پہ سائن کر کے اس رشتے کو یہیں ختم کر دو گے اور اس کے حصے کی ساری جائیداد اس کے حوالے کر دو گے۔ ایک پل کو وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ کروں گا؟ ارسل کی دماغ کی رگیں تنی تھیں۔ تم کرو گے ارسل خان، لازمی کرو گے، کیونکہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ جھوٹ مت بولیں، آپ کی کسی بات پہ مجھے بالکل اعتبار نہیں، ارسل نے ان کی بات کاٹتے قطعی انداز میں کہا۔ اچھا، تم جانتے ہو ابرش ابھی تک تمہارے قریب کیوں نہیں آئی؟ اب کی بار ارسل کے دل پہ وار ہوا، کیونکہ وہ تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور یہ بات پہلے دن سے طے تھی۔ ایک چال کھیلی تم نے اپنے دادا کے ساتھ مل کے، ایک چال ہم نے کھیلی، حساب برابر، سمیرا خان نے تنگ آ کر کہا۔ ان کے الفاظ ارسل کو تپتے صحرا میں دھکیل گئے۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ اب کوئی ڈرامہ مت کرنا، تم اور تمہارے دادا جان، جو صرف تمہارے ہی دادا جان ہیں، بیٹی اور نواسی تو انہیں کب کی بھول گئیں۔ خیر، ان پیپرز پہ سائن کر دینا، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ سمیرا خان غسیلی آواز میں بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے ارسل ان پہ ابرش کے سائن دیکھ ساکت کھڑا تھا۔ اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی بڑی سازش کھیلی؟ اس نے وہ پیپرز ہاتھ میں دبوچے اور باہر نکلا۔ اس کا ارادہ اب خان ہاؤس جانے کا تھا۔ بہت ڈھیل دے دی مسز ابرش خان زادہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس تعلق کا بتاؤں جس کے لیے تم نے اپنی ماں کو میرے خلاف استعمال کیا۔ آج تمہیں نہیں بخشوں گا۔ آندھی طوفان کی طرح خان ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ سیدھا اوپر جاتے اس نے ابرش کے روم کا رخ کیا، جہاں وہ بھی شاور لے کے نکلی تھی۔ اچانک سے غصے سے ارسل کو کمرے میں آتا دیکھ وہ ٹھٹکی۔ آپ اس وقت؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ ہمیشہ اس کے شاور لینے کے وقت ہی پہنچتا تھا، جیسے ٹائمنگ فکس کی ہوئی تھی۔ ارسل نے دانت کھچ کھچا کے اسے دیکھا اور بستر پہ پڑا اس کا دوپٹہ اس کی طرف اچھالا، جیسے ابرش نے فوراً اوڑا تھا۔ ارسل غصے سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلا تھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ارسل نے مزید سختی سے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے کھینچتا ہوا نیچے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابرش اسے اس قدر غصے میں دیکھ بری طرح سہمی تھی۔ وہ ایسے غصے میں کافی دنوں بعد آیا تھا۔ اگلے ہی پل ارسل اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا اور لے جا کے گاڑی میں پٹکا۔ وہ بری طرح ڈری اور سہمی تھی۔ عذرا ملازمہ نے سمیرا کو کال ملائی تھی۔ ارسل کو اچانک کیا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑتا وہ ابرش کی رہی سہی جان بھی نکال گیا تھا۔ خان پلیز گاڑی، اس کے بولنے پہ ارسل نے مزید سپیڈ بڑھا دی۔ وہ گاڑی کی سیٹ کو تھامتے روتے ہوئے ارسل کو دیکھ رہی تھی کہ جھٹکے سے گاڑی رکی اور ابرش بری طرح اچھلی۔ اس کا سر جا کے ڈیش بورڈ پہ لگا۔ ارسل نے اس کے سر کے آگے ہاتھ رکھتے اسے بچایا تھا۔ وہ غصے میں بھی اسے تکلیف نہیں دے سکا، جبکہ اس وقت وہ خود سخت اذیت اور کرب میں مبتلا تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کوئی سنسان علاقہ تھا۔ ابرش کو گھبراہٹ ہوئی۔ ارسل نے سیٹ بیلٹ کھولتے غصے سے باہر نکلتے ابرش کو ہی باہر نکالنے کے ساتھ گاڑی کے ساتھ پن کیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے کتنا نزدیک آتا ہے، کتنا نہیں، یہ بات ان دونوں کے بیچ رہنی چاہیے، ہے نا؟ کسی تیسرے کو اس بات کی خبر کیوں کر ہوئی؟ ارسل سخت سرد اور سپاٹ انداز بولتا ابرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ جواب دو،
वो धाड़ा था। अबरिश ने सहम के आंखें बंद कर ली थी। अबर, मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस वक्त तुम सोच भी नहीं सकती थी। क्या कर देता मैं। वो उसके करीब होते बेबसी और अजियत की इंतहा पे पहुंचा था। अबरिश ने आंखें वाकी। आंसू मजीद लड़कते हुए गालों पे बहने लगे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो मुश्किल हलक से अल्फाज टूट टूट के अदा हुए। वो गुस्से में मोहब्बत का इजहार कर गया था। अबरिश को वो अल्फाज जैसे सुनाई ही ना दिए। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ को कैसे पता चला हमारे बीच के ताल्लुक का? तुम मेरे नज़दीक नहीं आई, ये बात उन तक कैसे पहुंची? वो फिर से धाड़ा। अबरीश ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा हुआ था। मुझे नहीं पता। वो हिचकियों से रो दी। तुम्हें नहीं पता? तो वो डाइवोर्स पेपर पे साइन भी खुद करके लाई थी। ये आंखें बंद करके किए थे तुमने? अरसल बुरी तरह धाड़ा था। वो आज उसे किसी भी तरह बख्शने के मूड में ना था। डाइवोर्स? अबरीश का तो सांस ही अटक गया। उसे अपनी समातों पे यकीन ना आया। तुम्हारी इस हैरत का आज मैं अच्छे से इलाज करता हूँ मिसिस खानज़ादा, कि तुम अच्छे से याद रखोगी कि नवाब अरसल खानज़ादा से पाला पड़ा था। वो उसे वापस गाड़ी में पटकता गाड़ी स्टार्ट कर गया। अबरिश खामोशी की मूरत बने उसे देखे जा रही थी। अरसल अबरिश को फार्म हाउस ले आया था। उसे रूम में ले जाते बेड पे पटका। अबरिश ने घबरा के उसे देखा, जिसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थीं। एक पल को तो वो उससे बुरी तरह खौफ खा गई। अपने बालों में हाथ फेरता वो इधर से उधर चक्कर काटता इंतहाई अजियत का शिकार था। उसी पल उसके मोबाइल पे कॉल आई। सामने ही सुमेरा खान का नंबर जगमगा रहा था। अरसल के लब तंजिया मुस्कुराहट में ढले और कॉल को यस किया। स्पीकर पे डालते वो एक नज़र अबरिश को देखा। कहाँ हो तुम? कहाँ लेके गए हो मेरी बेटी को? अरसल खान, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, वरना। सुमेरा खान की वसीली आवाज़ पे अरसल को सुकून सा महसूस हुआ। आपकी बेटी नहीं, अपनी बीवी को लेके आया हूँ। अब की बार बहुत पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। बकवास मत करो, अब वो तुम्हारी बीवी नहीं। उसने खुला के पेपर साइन कर दिए थे, समझे तुम? अरसल ने कुरब से अबरिश को देखा, जो बेयकीनी से माँ की आवाज़ सुनती हैरत के समंदर में गोताजन थी। आपकी बेटी ने किए साइन? मैंने नहीं। और जब तक अरसल खानज़ादा के साइन नहीं होते तलाक तो नहीं हो सकती सासू माँ। हर लफ्ज़ चबा चबा के कहते वो उनको तपा गया। तुम? मुझे मेरी बेटी वापस करो। भूल जाएं आपके बाप को अपनी बेटी वापस मिलेगी। बहुत शौक है ना आपको मियाँ बीवी के मामलात में घुसने का। आज की रात गुजरने के बाद अपनी बेटी से पूछिएगा इसका शौहर इसके कितने नज़दीक आया था। घुर्राते हुए कहता अरसल ने उनकी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी और मोबाइल भी ऑफ कर दिया और रुख मोड़ता गुस्से से अबरिश को देखा, जो अभी भी चुपचाप बस उसे देख रही थी जैसे कोई ख्वाब हो। अपनी शर्ट के बटन को खोलता एक सख्त घूरी से अबरिश को नवाजा। शर्ट दूर उछाली तो अबरिश को अपना दिल पसलियां तोड़ के बाहर निकलता महसूस हुआ। वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिली, लेकिन उसका कांपना लरजना अरसल से ना छुपा रह सका। उसके करीब आते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ के वो तड़प के रह गई। अरसल? उसके लबों से पहली बार अदा होता अपना नाम सुनता वो ठटका। उसके कांपते लबों को फोकस करता वो अपनी एक हार्ट बीट मिस कर गया और बेख्तियार उसके लबों पे झुका। जितनी शिद्दत से वो झुका, धीरे धीरे उसमें नरमी आ गई थी। अबरिश को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो उसका नरम लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे से पीछे होता उसके चेहरे पे फैले गुलाल को देखने लगा। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं ना, फिर क्यों बेलिबास किया खुद को और मुझे? बोलो, जवाब दो। मैं तो तुम्हें वक्त दे रहा था कि तुम संभल जाओ, अपना दिल राजी कर लो, खुद को मेरे लिए तैयार कर लो, लेकिन तुमने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो कुरब से बोल रहा था। उस दिन तुम भाग गई, इस बात का दुख नहीं इतना अबर जितना आज इस बात से हुआ है मुझे। कैसे कह दी तुमने किसी तीसरे को हमारे बीच की बात? तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा परवाह क्यों नज़र नहीं आई अबर? अब की बार लहजा बहुत टूटा हुआ था। वो शिद्दत गिरिया से रो दी। आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं जो कहूँगी आपको झूठ लगेगा, इसलिए अब कोई सफाई नहीं दूंगी। वो आंसू जब्त करते फिर भी रो दी। आपको जो समझना है आप समझ लें। हाँ, बताया सब मामा को हमारे बारे में। डाइवोर्स पेपर्स भी साइन किए। अब खुश? वो हिचकियों से रो दी। अरसल ने जबत से वो सब सुना। अबर, एक बात याद रखना, मैं मरते मर जाऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? शिद्दते जज़ब से वो कहते उसके माथे पे लब रखता उसे वहीं छोड़ता अपनी शर्ट उठाए बाहर निकलता चला गया। अबरिश उसे जाता देखती रह गई। क्या अरसल, सच में मुझसे मोहब्बत? वो खुद से सवालों के ताने बाने बुनने लगी। और मैं, क्या मैं भी? अचानक उसकी नज़र अरसल के मोबाइल पे पड़ी और आगे बढ़ के उसे ऑन किया। अपना मोबाइल तो वो घर छोड़ आई थी,
ارسل نے اسے اتنا موقع کہاں دیا تھا کہ وہ اپنا موبائل اٹھا پاتی۔ ارسل کے نمبر سے اس نے اپنی ماں کو کال ملائی جو دوسری بیل پہ اٹھا لی گئی۔ ارسل، میری بیٹی، مجھے مما۔ دوسری طرف سے بیٹی کی آواز سنتی وہ تڑپی۔ ابرش، اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مما، ابھی ٹھیک ہوئی ہوں۔ آپ اتنی گھٹیا چال کیسے چل گئی؟ آپ نے دھوکے سے مجھ سے پیپرز پہ سائن کروایا۔ کیوں؟ وہ دکھی انداز میں بولی۔ ابرش، میری بات سنو۔ ہمارا شروع سے یہ پلان تھا، تمہیں ارسل سے صرف نکاح کرنا تھا تاکہ ساری جائیداد۔ میرا نہیں، یہ آپ کا پلان تھا مما، اور میں اس کا نہ پہلے حصہ تھی اور نہ اب۔ میں ارسل خان زادہ سے اپنا تعلق کبھی نہیں توڑوں گی، سنا آپ نے؟ بلکہ ان سے اپنا تعلق اور گہرا بناؤں گی، جیسا انہوں نے آپ کو کہا۔ آپ کو بہت شوق نا ہوا میں تیر چھوڑنے کا۔ اب آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ ابرش نے جنونی ہوتے کال کاٹ دی، جبکہ سمیرا خان اپنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ ارسل اچانک واپس لوٹا تھا۔ اس نے ابرش کے الفاظ منوان سنے تھے، مطلب وہ کسی بھی سازش کا حصہ نہیں تھی۔ ارسل کے دل سے اس کے لیے بدگمانی ایک سی چھٹ گئی تھی۔ ابرش نے آنسو پونچھتے ارسل کو دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتی ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ ارسل نے آگے بڑھ کے اس کے گالوں سے آنسوؤں کو پونجا تو وہ سر جھکائے رو دی۔ کیا پتا تھا کہ یہ شخص اس قدر پیارا ہو جائے گا کہ اس سے الگ ہونے کے تصور سے ابرش کو جان نکلتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بھی دل ہی دل میں ارسل کو چاہنے لگی تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ پر آج اس کی بدگمانی پہ وہ تڑپ کے ہی تو رہ گئی تھی۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ رو رہی تھی۔ ارسل سے اس کا یوں رونا مزید نہ دیکھا گیا اور کھینچ کے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی ابرش کے رونے میں مزید تیزی آئی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتا اسے شانت کر رہا تھا۔ اس کا آج اپنی ماں سے بھرم ٹوٹا تھا، وہ خود نہ ٹوٹ جائے۔ ارسل کو اسے سمیٹنا تھا۔ ارسل اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں کو ایک طرف کرتا اس کی گردن پہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ ابرش، جی جان سے لرزی اپنی روتی بھولتی وہ سر اٹھا کے ارسل کو دیکھنے لگی۔ ارسل کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ وہ پل میں پورے جسم و جان سے کانپتی۔ ارسل نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ اس کا لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ ابر، تم تو شروع سے میری تھی نا، محبت نہیں عشق کیا تم سے، اور تم کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے آنکھیں بند کیے بولے جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی احساس نہیں دلایا، بس مجھے تو یہی پتا تھا کہ ارسل خان زادہ کو غصہ بے انتہا آتا ہے۔ اسی سے ڈرنے لگی، آج وہ بھی ہے۔ خوف ہوتے اپنے دل کا حال بیان کر گئی۔ چلو آج تمہیں اپنی محبت، اپنی دیوانگی، اپنے جنون کا احساس دلاتا ہوں۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھتا اس کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھتا پل میں بہکا تھا۔ ابرش کا سانس گلے میں اٹکا تھا، اس کی قربت کا سوچ کے اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ ارسل نے اسے دھیرے سے بستر پر لٹایا کہ وہ تھوک نگلتے اسے دیکھنے لگی۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی آنکھیں بند کیں تو وہ اپنا سانس روک گئی۔ ایک بار وہ پھر پوری شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں سے کھلواڑ کر گیا۔ وہ بے رحم بنا اس کی سانسوں کو چرا گیا۔ ابرش نے اس کو کالر سے پکڑتے پیچھے ہٹانا چاہا، جو جنونی ہوتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو بہت آرام سے بستر کے اطراف میں پن کرتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے وہ اسے اپنے آپ میں گم کرنے لگا۔ مدھم سسکیوں کی گونج نے ایک عجیب سا سرور ارسل کے رگوں پہ اتارا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں بے انتہا سکون محسوس کر رہے تھے۔ آج ہی تو جانے تھے کہ اپنے ہمسفر کا لباس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کا سکون بھی تھے۔ سمیرا خان نے بہت کوشش کی کہ وہ بیٹی سے مل سکیں، اسے سمجھا سکیں، اس نے اپنی طرف کر سکیں، لیکن بیٹی ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب ارسل خان زادہ کے ہاتھ میں اس کی ڈور تھی۔ وہ ارسل خان زادہ کے دل کی دھڑکن تھی، تو ارسل خان زادہ نے بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ دادا جان اور ارسل اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتے۔ دادا جان کی کسی بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی کہ اسی پل سمیرا خان اندر آتی دکھائی دی۔ ان کا یہاں آنا بند کروا دیا گیا تھا، پر آج وہ زبردستی اندر آ گئی تھیں۔ انہیں دیکھ ابرش اپنی جگہ سے یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی ابرش کو دیکھتے اپنے سینے سے لگایا۔ کیسی بیٹی ہو؟ اتنا وقت گزر گیا، ایک بار بھی ماں سے نہ بات کی، نہ ملاقات۔ کیا میں اتنی بری ہو گئی؟ وہ دکھ سے آنسو لیے بولی۔ سیڑھیاں اترتے ارسل بھی انہیں دیکھ چکا تھا، پر خاموش رہا۔ آپ نے ماں بن کے دکھایا کب مما؟ مائیں تو بیٹیوں کا گھر بساتی ہیں، پر آپ نے گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی انہیں آج بہت بڑی لگی۔ کیا ماں کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ آنکھوں سے آنسو پونچھتے بولی، تو ابرش نے روتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سمیرا خان نے پھر سے اپنے گلے سے لگایا کہ ایک دم سے ابرش کا جی مت لانے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتی وہاں سے کمرے کی جانب بھاگی۔ ارسل اس کے پیچھے ہی لپکا۔
وہ باتھ روم میں گھسے کے کر رہی تھی۔ ارسل نے اس کی کمر کو سہلایا اور اس کے چہرے کو پانی سے صاف کرتا اپنی طرف موڑتے اس کے نڈھال وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے اس کی باہوں میں مزید سما گئی۔ ارسل اپنی باہوں میں بھرتے باہر بستر پہ لایا۔ میں ڈاکٹر کو فون۔ وہ اسے بستر پہ لٹاتے پیچھے ہٹا کے ابرش نے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں نواب جی۔ اس کے چہرے کو بہت خوبصورت مسکان نے چھوا۔ ارسل اس کی حالت پہ بے حد پریشان تھا، اس لیے بنا اس کی کوئی بات سنے اس نے ڈاکٹر سمیہ کو کال ملائی، جنہوں نے آتے کچھ دیر بعد انہیں ننھے مہمان کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ خان حویلی میں تو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نواب اسد اللہ خان نے فوراً مٹھائی کا آرڈر دیتے صدقے کے بکرے منگوائے۔ ارسل تو بیوی کے قدم زمین پہ پڑنے نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے ان کا اتنا پیار دیکھتے سمیرہ خان شرمندہ ہو گئی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر پہ سبھی نے ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف کرتے معاف کر دیا اور مان لیا پیسہ کچھ نہیں، محبتوں